सूरज सवा नेज़े पर था। उसकी चमकती दमकती धूप पूरे गांव पर अपने ही पर फैलाए हुए थी। सरदार की हवेली अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ी थी। जोबिया फरीद खान अपने वल्द फरीद खान के साथ हवेली के बाहर खड़ी अपने सरकते हुए दुपट्टे को सर पर जमाए हैरानी से हवेली को दिख रही थी। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने की इजाजत लेने आई थी। उसे एक नजर हवेली पर डालने के बाद अपने बाबा की तरफ देखा। चलिए बाबा। फरीद खान ने एक बार फिर से उसे रोकने की कोशिश की थी। मेरी बात मान जाओ बेटी, हाँ इजाजत इतनी जल्दी नहीं मिलती। लेकिन जोबिया ने नफी में सर हिलाया था। मैं चाहती हूँ बाबा कि मैं कोशिश करूँ। कम अज कम मुझे ये अफसोस तो नहीं होगा ना कि मैंने कोशिश तक नहीं की। ये सुनकर वो मुस्कुराए। जानते थे वो उन्हीं की बेटी है, इंतहा की जिद्दी, कभी अपने ख्वाबों पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ थामा था और बड़ी सी हवेली के आखिरी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। नौकरों ने एकदम से चौंक कर फरीद खान को देखा, जो सरदार के बेहतरीन मुलाजमों में से एक थे। खैर है फरीद भाई? एक मुलाजिम ने पूछ लिया। तो उन्होंने आंखों ही आंखों में से इशारा किया, फिर आगे बढ़ गए थे जहां सरदार असलम खान हवेली के सेन में बरगद के दरख्त के नीचे चारपाई डाले बैठे हुक्का पी रहे थे। उनकी नजर फरीद खान पर पड़ी तो मुस्कुराए, लेकिन जल्दी ये मुस्कुराहट थम भी गई और उनके चेहरे की गंदमी रंगत पर नागवारी के आसार दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने सर पर पगड़ी बांधी हुई थी और इस वक्त वो बरगद के दरख्त के नीचे टेक लगाए चारपाई पर बैठे फरीद खान को अपने पास आते देख रहे थे। खैर तो है ना फरीद खान, अपनी बेटी को साथ आए हो? उन्होंने तन से उनकी तरफ देखा तो फरीद खान ने सबसे पहले सरदार असलम खान को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम साई साहब। ये सुनकर वो मुस्कुराए, उन्हें बैठने का इशारा किया, लेकिन उससे पहले कि उनकी बेटी जोबिया बोल पड़ी। सरदार साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ये सुनकर उन्होंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बेटी, तुम्हारी तारीफ? उन्होंने सबसे पहले उसका नाम पूछा। मेरा नाम जोबिया है और मैं फरीद खान की बेटी हूँ। उसके लहजे में फख्र ही फख्र था। हमें मालूम है, अपना मदद बयान कीजिए। यहाँ कोई क्यों आई हैं आप? हवेली में जनानी को मर्दान खाने में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाप साथ है इसलिए इजाजत मिली हुई है। अब बताओ क्या बात है? ये सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई और चंद कदम आगे आई, बेखौफी से अपने सीने पर बाजू लपेट कर सरदार की आंखों में झांका था। सरदार साहब, आपकी ये गांव की बेटी गांव की तालीम मुकम्मल करने के बाद शहर जाने के लिए आपकी इजाजत के लिए यहाँ तशरीफ लाई है। हवेली की हवा जैसे एक लम्हे को जम गई। सरदार का चेहरा बिल्कुल स्पाट हो गया, आंखें बेतासुर। शहर? उन्होंने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा। गांव की लड़कियां शहर पढ़ने नहीं जाती। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जाओगी? सरदार असलम ने टका सा जवाब दिया तो जोबिया का दिल टूट सा गया। मैं पढ़ना चाहती हूँ सरदार, कुछ बनना चाहती हूँ। गांव में इतनी आगे की तालीम नहीं है। सरदार ने हाथ उठाकर उसकी बात काटी। बस खामोश। इस गांव का असूल है कि लड़कियां अपने घर की इज्जत संभालती हैं और लड़के बाहर का काम करते हैं। शहर की पढ़ाई? वो तंजिया मुस्कुराए। ये बातें ख्वाबों की दुनिया में ही अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। जोबिया का चेहरा फीका पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे की रौनक छीन ली हो। उसने निगाहें झुका ली, मगर उसकी आंखों में अधूरा ख्वाब चीख रहा था। सरदार, अगर इजाजत हो तो। नहीं। सरदार की आवाज बुलंद हुई। इस गांव में असूल सबके लिए बराबर है। एक बच्ची अगर शहर जाएगी तो कल दूसरी भी जाएगी, फिर कौन संभालेगा सबको? जोबिया ने निडर अंदाज से सरदार की आंखों में देखा। सरदार जी, मैं गांव छोड़कर नहीं जा रही, बस पढ़ाई है। तालीम से तो इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। सरदार को उसकी जुर्रत पसंद ना आई। तुम्हें बहुत अक्ल की बातें आ रही हैं आजकल। ये शहर का शौक तुम्हारे लिए नहीं, समझ आई तुम्हें? कमरे में सुनाटा छा गया। जोबिया के वजूद में इनकार सुनने के बाद एक लर्जिश सी आई। उसने दुपट्टे का कोना मजबूती से पकड़ा और धीरे से कदम पीछे हटाया। तो इजाजत नहीं मिलेगी? उसकी आवाज टूटती हुई थी। नहीं। सरदार ने कतई अंदाज में कहा। गांव की लड़की को शहर की पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। जोबिया ने नम आंखों को छुपाने के लिए पलके झुका ली। उसने सरदार को अदाब किया और दोनों बाप बेटी हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो सेन के किनारे तक पहुंचे, महक के कदम रुक गए। सेहन की सीध में सरदार शाहमीद घोड़ा दुराता हुआ उसके करीब आ रहा था। फरीद खान को हवेली के किसी मुलाजिम ने बुलाया था। वो जोबिया को ठहरने का कहकर आगे बढ़ गए थे। जोबिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। वो हाथ कमर पर रखे खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी रकम थी। शाहमीद ने घोड़े की लगाम मजबूती से थामी
घोड़े को एक झटका दिया तो वो रुक सा गया। शामिर फौरन नीचे उतरा और धीरे धीरे चलते हुए जोबिया के पास आया। धूप जोबिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें और भी गहरी हो रही थी। वो जानता था कि जोबिया क्यों आई है और ये भी कि वो चुप नहीं बैठेगी। तो तुम बाज नहीं आई? शामिर ने घोड़े से उतरते हुए कहा। उसके लहजे में ही वही रवायती सरदाराना ठहराव था। हाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता, खासतौर पर तुम जैसे से तो बिल्कुल भी नहीं। जोबिया की बात सुनकर शामिर के होंठों पर एक हल्की सी चुपती हुई मुस्कुराहट उभरी। तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, यही तो मसला है तुम्हारा। जोबिया ने बेखौफी से उसे देखा। मसला मेरा नहीं, सरदार के असूलों का है। कभी सोचा है? वो असूल जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं। क्यों? क्या ये असूल इतने कमजोर है कि सिर्फ लड़कियों पर चलते हैं? शामिर चंद कदम आगे आया। सरदार के असूल असूल होते हैं, इस पर सवाल नहीं उठाया जाता। क्यों नहीं उठाया जाता? जोबिया उसके बिल्कुल सामने आई थी। अगर तुम में मर्दानगी है, अगर तुम वाकई सरदार के बेटे हो, तो जाकर इन असूलों को चैलेंज करके दिखाओ, अपने बाप से बात करके दिखाओ और ये साबित करके दिखाओ कि तुम सिर्फ नाम के सरदार साथी नहीं हो। शामिर की पलकें लड़सी। एक लम्हे के लिए उसके अंदर की आग भड़की, मगर अगली लम्हे से अपने जज्बात पर वही मजबूत गिरफ्त जमा ली जिसके लिए वो मशहूर था। तुम जो भी खो जोबिया, तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। जोबिया का चेहरा यकदम गुस्से से तहक उठा। और क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए कि मैं लड़की हूँ, इसलिए कि तुम्हारे सरदार बाबा ने कहा है, या इसलिए कि तुम अपनी ऊंची आवाज नहीं कर सकते? शामिर ने जरा सा झुक कर उसकी आंखों में देखा। नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बजित हो, तुम्हारी जिद अगर आज टूट गई ना, तो तुम सीख जाओगी कि हमेशा हर बात मनवानी जरूरी नहीं होती। और जोबिया तंजिया हंसी हंसी। यानी सरदार शामिर खान आप मुझे सिखाएंगे? अगर जरूरत पड़ी तो जरूर। शामिर भी मुस्कुराया था। और अगर मैं ना मानी, अगर मैं तुम्हें वही करने पर मजबूर कर दूं जिससे तुम्हारे असूल, तुम्हारी हठधर्मी और तुम्हारा गरूर जमीन पर आ गिरे तो? शामिर ने कंधे उचकाए। लाजिम है कि हम देखेंगे, हम भी देखेंगे। जोबिया ने चंद में उसे देखती रही। उसकी सांसें तेज थी जैसे अभी फट पड़ेंगी। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे काबू में है, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें इन्हीं असूलों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और तब तुम देखोगे कि असल मर्दानगी क्या होती है। शामिर पुरसुकून खड़ा रहा। इस दिन का इंतजार रहेगा, उसे धीरे से कहा था। जोबिया कोई भी जवाब दिए बगैर वापस पलट गई। समरा असलम खान मुलाजमा की हमरा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रही थी। जब लाउंज में बैठे, शामिर ने उसे गौर से देखा और फिर घड़ी की तरफ नजरें दौड़ाई। समरा इस वक्त कहाँ जा रही हो? उसे हैरानी से पूछा। समरा बामुश्किल मुस्कुराई। भाईजान, मेरी दोस्त बीमार है, सफिया को जानते हैं ना, उसकी तीमारदारी के लिए जा रही हूँ। नईमा है ना मेरे साथ। उसने मुलाजमा की तरफ इशारा किया। सच तो ये था कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जल्दी आ जाना, देखो शाम हो रही है। अंधेरे में तुम्हें मालूम है ना कि बाबा बाहर जाने से मना करते हैं, खास तौर पर तुम्हारे जाने से। शामिर ने उसे गोया याद दिलाया। जी जी भाई, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसके कदमों में तेजी आ गई और उसने आगे बढ़कर नईमा का हाथ थामा। और फिर वो घर से निकलते ही उसने गहरा सांस लिया। बच गए आज तो, वो बुड़बुड़ाई। और फिर थोड़ी दूर जाकर उसने मुलाजमा की तरफ देखा। तुम पीछे जाओ, दरवाजे से जाना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। नईमा ने हैरत से उसे देखा। शामिर भाई को पता चल गया तो? समरा ने उसे घूरा। पता चल गया तो तुम ही जिम्मेदार होगी ना। जब तक मैं वापस आऊं तुम इन्हें नजर नहीं आनी चाहिए, समझ गई? तो समरा ने पूरी प्लानिंग की थी। उसे हिलाकर अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गई तो समरा ने अपनी शाल ओढ़ कर पूरे जिस्म पर लपेट ली और अपने जिस्म भी, अपना चेहरा भी ढक लिया। और अब उसके कदम खेतों की तरफ थे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जब वो पगडंडी के करीब पहुंची तो वहां गहरी धुंध छाई हुई थी। मोटर की आवाज चल रही थी और वहां थोड़े फासले पर उसकी तरफ रुख किए जहाजे फरीद खान खड़ा था। वो फौरन से उसके सर पर पहुंची और गहरे गहरे सांस लेते हुए फट पड़ी। तुमने मुझे यहाँ बुलाया, जानते भी हो अगर भाई ने देख लिया तो क्या होगा? जहां से फरीद खान जैसे उसकी इंतजार में था, उसने पलट कर भरपूर नजरों से समरा सरदार खान की तरफ देखा। मुझे यकीन था तुम आओगी, और देखो मेरा यकीन तुमने दुरुस्त साबित कर दिया। समरा धीरे से मुस्कुराई थी। और तुम्हें पता है, तुम्हारे इस यकीन को साबित करने के लिए मुझे अपने भाई से झूठ बोलना पड़ा है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो शिकवा करने लगी। तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा दीदार करने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए। वो उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया।
اور اسے گہری نظروں سے تھکتے ہوئے کہا تو سمرا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا جہاں سے؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ تم کہو تو ابھی تمہارا ہاتھ مانگ لیتا ہوں، چلاؤ میرے ساتھ۔ اسے سمرا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر آگے بڑھنے لگا تو سمرا نے اس کا بازو تھام کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ خود بھی مارے جاؤ گے اور مجھے بھی ختم کروا دو گے۔ محبت کی داستان یوں ہی پڑی رہ جائے گی اور مٹی میں دفن ہو جائے گی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رو پڑی تھی۔ جہاں سے اپنے دکھ سے اسے دیکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ محبت کی یہ داستان امر ہوگی اور مٹی میں نفرت ملے گی۔ یہ صرف وعدہ نہیں، ایک امید ہے جو میں تمہیں ہر ملاقات میں دیتا ہوں۔ تم یقین کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر سمرا کے آنسو صاف کیے۔ میں یقین کرنا چاہتی ہوں لیکن حالات ہمارے حق میں نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، بابا تمہارے حق میں کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ تو تمہارے بابا کی اس جرت پر بھی حیران رہ گئے تھے کہ جب تمہاری بہن ان سے پڑھائی کی اجازت لینے آئی تھی مانو وہ تمہارے خاندان سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ میں کیا کروں، تم خود ہی بتاؤ۔ جہاں سے نے مسکرا کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ انتظار اور بس انتظار۔ تم اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ اچھا وقت میں تمہاری زندگی میں لاؤں گا۔ مجھ پر یقین تو ہے نا تمہیں؟ جہاں سے فرید خان نے سردار شاہ میر خان کی چھوٹی بہن سمرا اسلم خان سے پوچھا تھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ اپنے ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے جانا ہوگا۔ بابا سائی نے دیکھ لیا تو پھر یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جہاں سے اپنی بھرپور نگاہوں سے اس کا چہرہ اپنے دل میں اتارا۔ اب نہ جانے کب ملاقات ہو۔ وہ اداس ہوا، جلدی ہو جائے گی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکے اور پھر ہاتھ ملاتے ہوئے وہ تیزی سے شام کے اندھیرے میں حویلی کی طرف گم ہو گئی۔ جہاں سے کو اس کی قدموں کی دھمک دور کافی دیر تک سنائی دی اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ بس میں نے سوچ لیا بابا، اب میں مزید چپ نہیں رہوں گی۔ وہ پچھلے 3 دن سے پریشان تھی اور آج تو شہر کی یونیورسٹی میں فارم فل کرنے کی بھی آخری تاریخ تھی۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ تم کیا کرو گی بیٹا؟ زوبیہ کی بات سن کر فرید خان بھی پریشان ہو گئے۔ جانتے تھے کہ بیٹی ضدی اور دھن کی پکی ہے، اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ کرنا مجھے نہیں، کرنا آپ کو ہے بابا۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کیا کرنا ہے مجھے میری جان؟ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، مگر یاد رکھو سردار سردار ہی ہوتا ہے اور ہم اس کے ملازم ہیں۔ زوبیہ بمشکل مسکرائی۔ اب وہ ملازم ہے، آپ غلام نہیں ہے، اور ملازم اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ ہم کیا اب ان کی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے؟ وہ تل ملائی تھی اور پھر گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں جھانکا۔ جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ سردار صاحب کے گھر دعوت نامہ بھجوا دے۔ میری شادی ہو رہی ہے اور شہر میں ایک رشتہ دار کے گھر ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سردار شادی کے حوالے سے تو اتنی تحقیقات نہیں نہ کریں گے۔ یہ سن کر فرید خان کو ایک جھٹکا لگا۔ کیا تم پاگل ہو گئے؟ انہوں نے اسے ڈانٹا۔ ہاں شاید میں خود نہیں پتا مجھے، لیکن بس مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے شہر جانا ہے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر پڑھائی کرنی ہے، جہاں گاؤں کے اصولوں کو میں نہیں مانتی، اس نے کہا تھا، اور فرید خان گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ دروازے میں کھڑے جہاز سے فرید خان نے جملہ پاگل سنا، پھر مسکراتے اپنی بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ باجی جان، تم جو کہو گی وہی ہوگا، اور تم کو تو میں ابھی جا کر صرف ایک ملازم کے کان میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ فرید خان کل دوسرے 2 دن تک کام پر نہیں آئے گا، کھیتوں میں موجود نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شہر اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہا ہے۔ پھر تم دیکھنا کیسے تمہاری شادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ زوبیہ نے مسکرا کر اپنے بھائی کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ تم نے کہا تو بس سمجھو کام ہو گیا۔ اب تم بے فکری سے اپنا بیگ پیک کرو اور بابا کے ہمراہ نکل جاؤ، باقی پیچھے میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ مسکرایا تھا اور زوبیہ نے اچھل کر جہاں سے بھائی زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنے والد صاحب کے ہمراہ پیکنگ شروع کر دی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ بس اسٹیشن پر پہنچ کر بس میں بیٹھ کر اپنے خوابوں کی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ پیچھے جہازیب نے ملازم کے کان میں بات ڈال دی تھی کہ فرید خان اپنی بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے ہیں۔ اب اسے سردار کے رد عمل کا انتظار تھا، جس کے لیے وہ پوری طرح تیار تھا۔ صبح کا سورج آج بادلوں کے پیچھے کچھ بھی کھیل رہا تھا۔ سردار اسلم خان آج اپنے دورے سے واپس آئے تھے اور آتے ہی انہوں نے ملازم کو اپنے پاس بلایا۔ فرید خان کا حال سنا، اس کی بیٹی کہیں شہر تو نہیں گئی؟ یہ سن کر وہ مسکرایا۔ نہ سردار، وہ شہر نہیں گئی، بلکہ وہ تو پیا دے سدھار گئی ہے۔ 2 دنوں میں اس نے اپنی بیٹی کی شہر شادی کر دی۔ سردار اسلم خان مسکرایا۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، اچھا فیصلہ کیا اس نے۔ میں نے اس کی بیٹی کے خوابوں پر کانٹنے کی کوشش کی تھی، مجھے لگتا تو نہیں تھا کہ اتنی جلدی کٹ جائے گی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا،
کہ تعلیم حاصل کرنے والیوں کے یہی کوئی چکر وغیرہ ہوتے ہیں. آخر شادی پر بات ٹلی نا. شہر میں ضرور کوئی یار بنا کر رکھا ہوگا. شامل جو پاس بیٹھا اپنے والد کے منہ سے گلفشانی سن رہا تھا، ایک دم سے اس کی زوبیہ کی شادی کی بات سن کر اس کے سینے میں پانی اٹک گیا. وہ بری طرح سے کھانسنے لگا. برخوردار، تمہیں کیا ہو گیا؟ ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے اس کے کندھے پر زور سے دھپ رسید کرتے ہوئے پوچھا. تو وہ مشکل سنبھلا تھا، میں ٹھیک ہوں. اور وہ وہاں سے کھڑے ہو کر حویلی کے صحن میں آ کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا. وہ ملازم نبیل کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا. نبیل، بات سنو. تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو فوراً سے سردار شاہمیر نے اسے آواز لگائی. تم سے یہ بکواس کس نے کی ہے؟ کون سی بکواس؟ نبیل حیران ہوا. یہی زوبیہ کی شادی کی بکواس. نبیل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو. سردار صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. جہاں زیب ملا تھا مجھے، زوبیہ کا بھویش لکھا کہ وہ آج ہی شہر سے واپس لوٹا ہے. زوبیہ کا نکاح ہو گیا اور اس کا بابا بھی جلدی آ جائیں گے. وہ اب شہر میں رہتی ہے اور اب دوبارہ کبھی گاؤں نہیں آئے گی. شاہمیر اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا. واقعی اس نے تم سے یہ سب کہا؟ جی سردار صاحب، ورنہ مجھے کیسے پتا چلتا؟ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نبیل نے خریدنا چاہا تو شاہمیر خان کی آنکھوں کی ایک سرخی ہی کافی تھی اور وہ چپ چاپ وہاں سے چل دیا. بہادر لڑکی، ایسے تو شہر کی فضاؤں کے حوالے خود کو کر ہی گئی، نہ جانے کیوں، لیکن اس کا دل زور سے دھڑک کر سکڑ گیا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا ہو. وہ سر جڑ کر وہی لان میں رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور خالی خالی نگاہوں سے آسمان کو تکنے لگا. اس پورے گاؤں کا سردار شاہمیر خان خود کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا، پر دل ویران تھا، بالکل خاموش. حویلی کے صحن میں شام اتر چکی تھی. اونچی دیواروں پر گہری نارنجی روشنی لپٹ کر الوداع کہہ رہی تھی. سردار اسلم خان بیٹھک میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے. ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسا روب ہوتا تھا جس سے حویلی کے تمام لوگ ڈرتے تھے. انہوں نے حساب کی برانی ڈائری نکال کر رکھی جسے وہ ہر شام نکالا کرتے تھے. اسی لمحے حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ جب کھلا تو چودھری سلیم، جو کہ شہر کا رہنے والا تھا، گاؤں کا پرانا واقف کار، جو اکثر حویلی کے کاموں میں آنے جانے کی وجہ سے سردار کا اعتبار یافتہ بھی تھا. سردار نے اسے آتے دیکھا تو بیٹھنے کا اشارہ کیا. آؤ سلیم، خیر ہے؟ شہر سے بھی آئے ہو؟ سلیم نے سلام کیا مگر اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو فوری طور پر سردار کی نظر میں آ گیا. جی سردار، ذرا کام تھا شہر میں، سوچا واپسی پر سلام بھی کرتا چلو. سردار نے تیز نظروں سے دیکھا. بات کیا ہے؟ تمہارا چہرہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور. سلیم نے گہری سانس لی، نظریں نیچی کی اور آخرکار بول دیا. سردار، ایک بات عرض کرنی، شاید آپ ناراض نہیں ہو لیکن بات ضروری ہے. سردار کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو تھم گئی. کہو. سردار، میں کل اتفاق سے شہر کی بہترین یونیورسٹی گیا تھا اپنے بانجی کے ایڈمیشن کے سلسلے میں. وہاں وہ چند میں رکا. وہاں میں نے فرید خان کی بیٹی زوبیہ بی بی کو دیکھا. سردار کی نظریں یکدم بدل گئی. کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ شادی کے لیے شہر نہیں گئی سردار، وہ پڑھائی کے لیے آئی ہے. کمرے کی فضا چند لمحوں میں ٹھنڈی پڑ گئی. ہوا کا جھونکا اندر آیا. سوچ سمجھ کر بولا سلیم، یہ زوبیہ ہی تھی یا کوئی اور، اس کی ہمشکل لڑکی؟ سردار کو جیسے یقین نہیں آیا. سردار، زوبیہ بی بی کو میں برسوں سے جانتا ہوں. فرید خان اسے بچپن سے ہمارے گھر لاتا تھا. وہ خود تھی اور اسے مجھے دیکھا بھی تھا، مگر جو ہی نظریں پھیر کر آگے بڑھ گئی. یعنی پوری حویلی، پورا گاؤں اور سب سے بڑھ کر مجھ سے جھوٹ بولا گیا. ان کی آواز دھیمی تھی مگر اس کے اندر ایک طوفان تھا، ایسا طوفان جو برسوں سے ضبط ہو. سردار، میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں کہ کل کو شہر سے کوئی اور خبر نہ لیے اور بات حویلی کے رتبے پر نہ چلے جائے. سردار اب کھڑے ہو چکے تھے. اس کی آنکھوں میں وہی روب اور جلال تھا. میرے گاؤں کی بیٹی نے میری اجازت کے بغیر شہر میں قدم رکھ دیا، اور وہ بھی پڑھائی کے لیے. وہ خود سے بڑبڑائے. میں نے کہا تھا نا، شہر کی تعلیم گاؤں کی لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ لڑکی تو سرداری کو ہی للکار گئی ہے. سردار صدائے. انہوں نے غصے سے شاہمیر خان کو پکارا. شاہمیر. سردار اسلم خان کی گرجدار آواز پورے دالان میں گونج رہی تھی. شاہمیر جو اپنے کمرے سے نکلا تھا ٹھٹک کر رک گیا اور پھر تیزی سے نیچے اترا. جی بابا. اسلم خان نے اپنی چھڑی زمین پر ماری. میری بات غور سے سنو. فرید خان اور اس کی وہ نافرمان بیٹی، انہیں میرے سامنے لایا جائے، زندہ یا مردہ، سمجھ آیا؟ وہ شدید تیش میں تھے. شاہمیر کے قدم ڈگمگائے. بابا، یہ کیسا حکم ہے؟ وہ اونچا لمبا مرد اس وقت کانپ گیا. سرمئی آنکھوں میں چبھن سی تھی. اس لڑکے نے سرداری اصول توڑے تھے، شادی کا ڈھونگ رچایا.
شہر باقی اور آج مجھے خبر ملی کہ اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ شامر کا دل زور سے دھڑکا۔ زوبیا کی خوفزدہ آنکھیں اس کے ذہن میں ابھری۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک سکون سا اتر گیا۔ بابا کس نے بتایا؟ اسلم خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جتنا بولا ہے نا اتنا کرو۔ یہ لڑکی نہ صرف باغی ہے بلکہ دھوکہ دیا ہے۔ ایسی لڑکی اگر آج نہ رکے تو کل پورا گاؤں سر چڑھ کر بولے گا۔ شامر کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ بابا میں اسے لے آؤں گا۔ وہ چند لمحے ٹھہرا، کسی بھی حالت میں۔ اسلم خان نے انگلی اٹھا کر ایک بار پھر سے خبردار کیا، زندہ ہو یا مردہ، میں کل تک اسے اپنے سامنے چاہتا ہوں۔ شامر کی نبض تیز ہو گئی۔ جی بابا ایسا ہی ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ باہر نکلا مگر اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ اس نے آج تک اپنے والد سے جھوٹ نہیں بولا تھا مگر آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا پڑے گا۔ دوسری جانب دالان کے کونے میں موجود بڑے درخت کے پیچھے سمرا کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ اسے ساری بات سن لی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور غصہ دونوں تھے۔ یا اللہ اگر شامر بھیا زوبیا بازی کو پکڑ کر لیا ہے تو بابا تو انہیں مار دیں گے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ نائمہ، اسے ملازمہ کو آواز دی، جاؤ فوراً جاؤ، جہاں سے فرید خان کو یہ بات پہنچا دو، بول دو کہ اس کے خاندان کی زندگی خطرے میں ہے، وہ اپنی بہن کو فوراً سنبھال لے۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے اشارہ سے بات سمجھ لی اور فوراً حویلی سے باہر نکل گئی۔ سمرا بے بسی سے کھڑکی کے پاس کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن شامر تیزی سے حویلی سے نکل کر اپنی بڑی سی سیاہ گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ گاڑی کئی گھنٹوں سے سفر کے بعد بڑی تیزی سے یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے وی سی سے کچھ نہ پوچھا۔ وہ سیدھا کیفے کی طرف گیا جہاں ہر طرف طلبہ کا شور تھا اور اس کی نظر ایک میز پر پڑی اور اسے کافی دنوں بعد وہ دیکھ رہا تھا اور اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ زوبیا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ بے خبری سے اپنے کلاس نوٹس دیکھ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لڑکیاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سب لڑکیوں نے اس ہینڈسم سے سردار کو دیکھا جس کی شخصیت کا روپ پورے ماحول پر چھا سا گیا تھا۔ تبھی زوبیا نے بھی سب کو دیکھا دیکھی دروازے کی طرف دیکھا اور اسے یوں لگا جیسے اس کے سامنے وقت تھم گیا ہو۔ شامر اس سفید شلوار قمیض میں سینے پر بازو لپیٹ پڑ کر اسے غور سے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور فوراً سے وہ کھڑی ہوئی۔ شامر نے اس کے سامنے آ کر رکا۔ تمہیں میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا، آج ابھی اور اسی وقت۔ پورا کیفے خاموش ہو گیا۔ ہر نظریں ان پر آ ٹھہری۔ زوبیا کا دل لرزا مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے گہری نظر سردار پر جمائی۔ ایک بات پوچھوں؟ شامر خاموش رہا۔ زوبیا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، تمہارا دل مانتا ہے کہ تم ایسا کرو؟ مجھے یوں سب کے سامنے دھمکی دو، مجھے قید کر لو، میرے خوابوں کو مجھ سے چھینو، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق چھینو؟ شامر جیسے پتھر بن گیا۔ اس کا دل جیسے کسی نے خنجر سے چیر کر سامنے رکھ دیا۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ کیفے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ نہیں مانتا، وہ دھیرے سے بولا۔ زوبیا کی آنکھوں میں نمی ابھری مگر وہ ضبط سے کھڑی رہی۔ شامر نے گہری سانس لی اور پیچھے ہٹا۔ میں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا زوبیا۔ آج پہلی بار میں اپنے بابا کے فیصلے کے خلاف کیا ہوں۔ آزادی مبارک ہو۔ تم اپنے خوابوں کو پورا کرو، میں اب تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور زوبیا نے گہری سانس خارج کی تھی۔ من بھر کا بوجھ اس کے کندھے سے ہلکا ہو گیا تھا۔ گاؤں کی طرف جاتا ہو شامر کا ہر قدم اپنے باپ کے حکم کا مذاق اڑاتا جا رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ گاؤں میں داخل ہوا اور جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا تو سردار سے حویلی کے سین میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے دکھائی دیا۔ اسے بے اختیار ایک گہری سانس پڑی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے بابا جان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ان کی گرجدار آواز گونجی۔ معاف کیجیے گا بابا، میں اسے نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہ سننا تھا کہ بابا جان نے اپنے ہاتھ میں پگڑی چھڑی زور سے زمین پر ماری۔ تو ٹھیک ہے، پھر میرا فیصلہ بھی سنو۔ آج کے بعد فرید خان اور اس کے خاندان مجھے گاؤں میں نظر نہ آئے۔ اگر مجھے گاؤں میں نظر آیا تو میں نے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور جاتے جاتے انہوں نے شامر سے یہ بات کہی تھی کہ تم سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ وہ لڑکی ایک نہ ایک دن حویلی واپس آئے گی اور ہمارے در و دیوار کو اپنی تعلیم کے شعور سے ہلا کر رکھ دے گی۔ شامر کو ان کی اس بات کی گونج اپنے کانوں میں دیر تک سنائی دی تھی۔ اگلی صبح انتہائی اداس سی تھی۔ پورے گاؤں میں گہری خاموشی تھی مگر سمرا کے دل میں ایک طوفان مچ رہا تھا۔
وہ دبے قدموں حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل کر اس درخت کی طرف آئی جہاں وہ دونوں کبھی بچپن میں کھلونے چھپایا کرتے تھے۔ آج وہاں خود کو چھپانے آئی تھی۔ اس کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اسے چاروں طرف نظر دوڑائی، دل دکھ کے بوجھ تلے دبا چکا تھا۔ چندوں بعد اسے آہستہ سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سمرا نے بے اختیار نظر اٹھائی تو جہازیب سامنے کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مضبوط دکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھوں میں چھپی نمی نے سب راز کھول دیے تھے۔ وہ دونوں چند لمحے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، صرف خاموشی ان کی زبان تھی۔ جہازیب نے ہلکے سے آگے قدم بڑھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ سمرا نے سر ہلا دیا، لیکن اس کی پلکوں میں لرزش نے بتا دیا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ وہ بول نہ سکی، اس کی آواز شاید گلے میں قید ہو گئی۔ جہازیب نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سمرا، جو ہو رہا ہے نا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا، تم جانتی ہو نا۔ وہ سر جھکا کر بس خاموش کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی، مگر جانتے ہوئے دکھ کم تو نہیں نہ ہوتا۔ اگر ممکن ہوتا تو شاید کبھی یہاں سے نہ جاتا، پر سمرا نے فوراً سر اٹھایا۔ مت کہیے کچھ بھی۔ اس کی کپکپاتی آواز میں ضبط تھا۔ ہم دونوں مجبور ہیں، یہی حقیقت ہے۔ باتیں کرنے سے تکلیف بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ جہازیب نے دھیرے سے نظریں چرا لی۔ میں نہیں چاہتا کہ آخری بار یوں ملنا پڑے۔ چھپ کر سمرا کی ہلکی مسکراہٹ ٹوٹی تھی۔ میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں رہیں خیریت سے رہیں۔ جہازیب نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے تسلی دے۔ میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا سمرا، بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میرے دل میں ویسے ہی رہوگی جیسے اب ہو۔ سمرا کی پلکیں بھیگ گئی، اور آپ میرے لیے ہمیشہ محترم رہیں گے۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس ایک ادھوری کہانی جو پوری نہ ہو سکی۔ جہازیب کی سانس بھاری ہو گئی۔ کاش زندگی ہم اپنے حساب سے جی پاتے سمرا۔ سمرا نے دھیرے سے نظریں چرائی تاکہ آنسو نہ گر پڑے۔ آپ جائیں، آپ کی جانے میں ہی بلائی ہے۔ جہازیب نے آخری بار اسے دیکھا۔ خدا حافظ سمرا۔ سمرا کی ہچکی ابھری۔ خدا حافظ جہازیب۔ دونوں نے رخ موڑ لیا۔ آنکھوں میں بے پناہ آنسو بھر کر حویلی کے اندر داخل ہوئی تو بابا جان کی گشتار آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ کہاں تھے تم؟ وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ میں وہ بس، بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ تیزی سے اپنی چادر درست کرتی آگے بڑھی جب بابا جان کی آواز نے اس کی سانس تک روک دی۔ آج شام کو تم کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے نا، بلکہ دیکھنے کیا، تمہارا رشتہ طے کرنے آئیں گے۔ میں نے اپنے ہم پلہ لوگ دیکھے ہیں، تم خوش رہو گی۔ یہ سن کر سمرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بابا سردار اسلم خان کی طرف دیکھا۔ بابا یہ زیادتی ہے، وہ کہنا چاہتی تھی، پر الفاظ منہ میں ہی ٹوٹ گئے۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور پھر وہیں دروازے سے ٹیک لگائے پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ شام تک اسے سخت بخار ہو چکا تھا، اور اسی بخار میں وہ مہمانوں کے سامنے بیٹھی سرخ آنکھوں سے اپنی موت کا منظر دیکھ رہی تھی، جب جہازیب کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک سسکی بڑی، اور پھر اپنی آنکھیں موند کر اپنی آنکھوں میں درد دوبارہ منظر ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ یہ اس کے لیے سزائے موت سے کم نہیں تھا۔ دوپہر کی دھوپ شہر کی سڑکوں پر ایک سنہری چادر سی بچھا رہی تھی۔ سردار شاہ گاڑی کے شیشے نیچے کے خاموشی سے شہر کی ہوا اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آج وہ خاص طور پر اپنے قریبی دوست سے ملنے آیا تھا، مگر واپسی پر جیسے یونیورسٹی کے قریب سے گزرا، اس کی گاڑی یکدم جھٹکے سے رک گئی۔ اسے بھی ابھی ہی بند ہونا تھا۔ وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ اگلے لمحے وہ گاڑی سے اترا اور بونٹ کھول کر انجن کی طرف جھکا ہی تھا کہ اچانک ایک مانوس سی خوشبو ہوا میں گھلی۔ شامل نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور ساکت رہ گیا۔ زوبیا یونیورسٹی کے مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ شامل کے قدم بے اختیار رک گئے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتری۔ کئی مہینوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ زوبیا نے شامل کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے راستے میں مگن آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ اچانک تین آوارہ لڑکے جو گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، اس کی طرف بڑھے۔ آپ کہیں تو چھوڑ ہیں آپ کو، ایک نے کہا تو وہ دوسرا ہنسا۔ کتنی جلدی جا رہی ہیں، رکیے تو، آج تو جواب لے کر جائیں گے نا۔ زوبیا کے قدم سست ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی ابھر آئی، مگر اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، بس فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ منظر دیکھ کر شامل کے اندر کا سردار جاگ اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان لڑکوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر زوبیا کی راہ روک لی۔ خبردار، دور ہو جاؤ۔ گہری اور دھیمی مگر ہڈیوں میں اتر جانے والی آواز پر لڑکے بڑھ گئے۔ شامل ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ سرد آنکھوں میں ایسا روب تھا کہ لمحے بھر میں تینوں لڑکوں کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ تم کون ہو؟
سردار شامل خان، جس کے بارے میں جاننے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، ورنہ پولیس چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ وہ بدتمیزی کا سارا ارادہ بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ زوبیا نے ساکت کھڑے شامل کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اسے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا اعتماد سا اتر آیا تھا۔ کوئی شک نہیں، یہ وہی تھا، سردار شامل۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی۔ شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید۔ شامل دھیرے سے مسکرایا اور اس کی بات کاٹ دی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ محفوظ ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ ویسے آپ یہاں؟ وہ پوچھ بیٹھے۔ ہاں، گاڑی خراب ہو گئی تھی، اچانک بند ہوئی۔ شہر کی سڑکیں شاید مجھے پسند نہیں کرتی۔ زوبیا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دھیرے سے سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں، پر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانے تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ سردار شاہمی، سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑتے ہی ذہن میں چہل قدمی کر رہا تھا جب اس کا ڈرائیور دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سردار، ایک عجیب خبر آئی ہے، نوٹس آیا ہے، ڈپٹی کمشنر کے دستخط ہے، ہمارے گاؤں کے سارے بند سکول دوبارہ کھلنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ شامیر چونک سا گیا۔ کیا؟ کون سا حکم؟ ہم نے تو کوئی درخواست نہیں دی۔ ڈرائیور نے فولڈر بڑھایا۔ شامیر نے فولڈر کھولا۔ تعلیم بحالی پروگرام کے تحت گاؤں کے تمام سکول فوراً کھولے جائیں۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ اسی وقت سردار اسلم بھی برآمدے سے نکلے۔ شامیر، کیا ہوا؟ شامیر نے کاغذ ان کی طرف بڑھایا۔ یہ حکم آپ نے تو نہیں بنوایا؟ سردار اسلم نے کاغذ پڑھ کر آنکھیں سکیڑی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ دونوں حیرت میں کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ معاملہ اور الجھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سکولوں کا دورہ کیا جائے، جس پر سردار اسلم نے کافی عرصے سے قبضہ کر کے انہیں بند رکھا تھا۔ وہ دونوں پروٹوکول کے ساتھ پہلے اسکول کے گیٹ پر پہنچے تو سرکاری اہلکار پہلے سے موجود تھے۔ سردار صاحب، ہمیں حکم ملا ہے کہ فوراً صفائی، مرمت اور سٹاف کی تعیناتی شروع کی جائے۔ شامیر کی بھنیں سکڑ گئی۔ یہ کس نے بتایا؟ اور وہ خود سے بڑبڑایا اور اگلے اسکول کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر جگہ ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ ان کا قبضہ ختم کر دیا جائے۔ سردار اسلم بیچو تاب کھا کر آ گیا۔ شامیر کی حیرت اب بے چینی میں بدل گئی تھی۔ یہ سب اس کی مرضی کے بغیر، اسلم خان کی اجازت کے بغیر، کس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ جب وہ تیسرے اسکول کے سامنے پہنچے تو اچانک شامیر کی نگاہ دور سڑک پر گرد اڑاتی ایک سفید گاڑی پر پڑی، جس کے ساتھ اہلکاروں کا پروٹوکول بھی تھا۔ گاڑی ایک طرف رکی تو اس میں سے اترتی ہوئی دوشیزہ کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ بلا شبہ زوبیا فرید خان تھی۔ اس نے ہلکے آسمانی لباس پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، ہاتھ میں چند سرکاری فائلیں تھی اور قدم مضبوط تھے، جیسے کسی نے اسے روکنے کی ہمت ہی نہ کی ہو۔ اہلکاروں نے اسے سلیوٹ کیا۔ شامیر لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ یہاں؟ اسلم خان کی نظریں اس پر ٹھہر گئی، چہرے پر بے پناہ سختی ابھری۔ سرکاری اہلکار زوبیا کو دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب آئے۔ میڈم، اسکول نمبر 3 کی انسپیکشن آپ کے مطابق شروع ہونے والی ہے۔ زوبیا فرید خان کو پورے 3 سال بعد اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ شامیر کے قدم بے اختیار آگے بڑھے۔ انسپیکشن؟ اس کی گہری آواز گونجی۔ کس کی اجازت سے؟ زوبیا نے دھیرے سے نگاہیں اس کے چہرے پر جمائی۔ سردار شامیر، میں یعنی ڈپٹی کمشنر زوبیا فرید نے اجازت دی ہے۔ یہ سارا پروگرام میں نے شروع کیا ہے۔ گاؤں کی لڑکیوں کی تعلیم، بند سکول، ان سب کے لیے میں نے خود درخواست دی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے میرا پرپوز قبول کیا ہے۔ شامیر کے ہاتھ میں کچھ پکڑا نوٹس لٹ سا گیا۔ تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا؟ سردار اسلم اور شامیر دونوں اپنی جگہ ہل بھی نہ سکے۔ زوبیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ جی بالکل، گاؤں کی ترقی کسی ایک خاندان کی جاگیر نہیں ہوتی سردار صاحب، سب کا حق ہے کہ وہ گاؤں کو سدھارنے میں کردار ادا کرے۔ اب جبکہ میرے پاس عہدہ ہے تو پھر میں کیوں نہ استعمال کروں؟ وہ بھرپور انداز میں ہنسی۔ اسلم خان آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر غصے کے شدید آثار نمایاں تھے۔ فرید خان کی بیٹی، تم نے ہمارے گاؤں کے فیصلے بدلنے کی ہمت کی؟ زوبیا نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہمت نہیں سردار صاحب، ضرورت تھی۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ نہ کیا تو میں نے کر دیا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شامیر اپنی جگہ سن کھڑا تھا۔ شامیر کے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن اٹھی۔ اس کے دل میں بیک وقت غصہ بھی تھا، حیرت بھی، اور کہیں گہرائی میں ایک انجانا سا احترام بھی تھا۔ زوبیا، اسے دھیمی آواز میں پکارا، تم نے سب کچھ بدل دیا؟ زوبیا نے مسکرا کر فائل سینے سے لگائی۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے سردار، کبھی کبھی وہ لوگ بھی جو بدلنا نہیں چاہتے۔ یہ کہہ کر وہ ان دونوں کو اپنی جگہ ششر کھڑا کر کے واپس پلٹ گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس سمے سے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس لڑکی نے صرف نظام میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے دل کی دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔
شامر صاحب، بابا صاحب نے آپ کو بلوایا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب اسے ملازم کی آواز نے چونکا دیا۔ وہ بھی دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر حویلی کے صحن میں اپنے بابا جان کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ سردار اسلم کی اس کی طرف پشت تھی۔ انہوں نے اپنی پیٹھ پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا شامل کہ یہ لڑکی تمہیں کیوں نہیں ملی تھی۔ ان کے لہجے میں بے حد نرمی تھی۔ شامل نے آج سے پہلے ان کے لہجے میں اس قدر نرمی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کون سی لڑکی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ اس نے الجھ کر ان کو دیکھا تو پلٹ کر مسکرائے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سوات نے سر لایا تھا۔ ڈپٹی کمشنر زوبیہ فرید خان تمہیں شہر میں 3 سال پہلے اس لیے نہیں تم ملی تھی کیونکہ تم اس پر دل ہار گئی تھی۔ یہ انکشاف اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ گیا اور اس کا سر خود بخود جھکتا چلا گیا۔ تم اپنے بابا سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی روایتوں اور اصولوں کے خلاف جا کر یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شامل نے یوں دیکھا جیسے اس کے قریب کسی نے زوردار دھماکہ کیا ہو۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں بابا؟ اسے تو جیسے اپنی سواتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ اسے سب کچھ خواب سا محسوس ہوا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے، میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں اتنے ایک دن گاؤں آ کر نقصان پہنچائے گی۔ اس سے نقصان تو پہنچا ہے، لیکن میں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تیاری کرو، ہم شگون لے کر فرید خان کے گھر رشتہ لینے جائیں گے اور گاؤں کی روایات میں ایک آخری کیل ٹھونکیں گے۔ سردار اسلم یہ کہہ کر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے واپس لوٹ گئے اور پاس رکھی کرسی پر جیسے ڈھیس آ گیا۔ اس نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرایا اور اپنے بالوں کو مٹھی میں جھگڑ لیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ کیا ایک خواب ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا تھا۔ تبھی اسے اپنے کندھے پر کسی کا احساس ہوا۔ اس کی چھوٹی بہن سمرا تھی جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جلجلا رہے تھے۔ محبت کی منزل پانے کی بہت مبارک ہو، یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گئی اور 3 سال کے جان لیوا انتظار کے بعد اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ دوپہر کے 3 بجے فرید خان کے گھر کے صحن کے پاس 2 سیاہ گاڑیوں کے ٹائر چڑچڑائے تھے۔ اپنا بیگ پیک کر کے وہ شہر کے لیے نکلتی زوبیہ فرید نے چونک کر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ جہاں زیب ابھی اپنی ڈیوٹی سے واپس نہ لوٹا تھا، اس لیے گھر میں سناٹا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اسے بے اختیار سوچا اور آگے بڑھی تو شامر اپنے والد سردار اسلم کے ساتھ اسے بغور دیکھتے اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گئی۔ اب یہ لوگ مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ میں اپنے اقتدام سے باز آ جاؤں، لیکن ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس نے دل میں سوچ لیا تھا۔ سردار اسلم نے قریب آ کر ایک ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد زوبیہ کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہک گیا تھا، لیکن اب میں تمہیں بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اتنی لائق فائق بیٹی کو کون نہ بہو بنانا چاہے گا؟ تمہارے بابا کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسے بت پناہ چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئے تھے اور شاہمیر اس کے مقابل آ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تمہیں میں نے شہر میں اس لیے آزاد چھوڑا تھا تاکہ 3 سال بعد تمہیں اپنی قید میں ہمیشہ کے لیے رکھ لوں۔ یہ سن کر زوبیہ کی پلکیں بے اختیار لرز گئی اور اس نے رخ پھیر کر اندر کی طرف قدم بڑھا دیا، جہاں فرید خان سردار اسلم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ رشتہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا۔ اگر آپ اپنی ساری رنجشیں بلا دیں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ فرید خان نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ سر جھکا گئے۔ جہاں زیب نے اندر داخل ہو کر یہ حیران کن منظر دیکھا، شامل نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور اسے صلح کی بو آئی تھی۔ زوبیہ نے اسے اشارے سے اندر بلایا تھا۔ یہ لوگ میرا رشتہ لے کر آئے ہیں، میں تیار ہوں۔ جہاں زیب کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا تو مسکرائی۔ گھبراؤ مت، میں نے بہت آگے کی سوچ رکھی ہے۔ ان کا استعمال کر کے پورے گاؤں کو بدلنا میرا مشن ہے۔ اگر اس کے لیے مجھے اپنی قربانی بھی دینی پڑے تو بھی میں تیار ہوں۔ جہاں سے اپنے مسکرا کر اپنی محنتی اور بہادر بہن کو دیکھا۔ مبارک ہو تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں اداسی کی مورت بنے پھرتے ہو؟ بس سوچ رہا ہوں کہ منزل کے اتنا قریب ہو کر بھی منزل حاصل نہیں کر پا رہا۔ ڈپٹی کمشنر زوبیہ فرید خان نے چونک کر اپنے قابل وکیل بھائی کو دیکھا۔ وکالت پڑھتے بھی وہ اپنا اتنا کمزور مقدمہ بھلا کون لڑتا ہے؟ وہ مسکرائی تھی اور پھر آگے سر بڑھ کر اس نے صحن میں بیٹھے 3 مردوں کے درمیان جا کر صرف اتنی بات کہی تھی، مجھے یہ رشتہ منظور تو ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہاں موجود تینوں مرد چونک گئے۔ فرید خان نے غور سے اسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہو کہ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو تم کیوں سب خراب کر رہی ہو؟ وہ وہیں صوفے پر احتراماً بیٹھ گئی
اور اپنا سر جھکا کر سردار اسلم کی طرف دیکھا. اگر ہم اپنے بھائی جہازیب کا ہاتھ آپ کی چھوٹی بہن سمرا کے لیے مانگ لے تو؟ سردار اسلم پہلے تو جیسے شوق کی کیفیت میں چلے گئے، پھر انہوں نے بے چینی سے پہلو بتا ایک نظر شاہمیر پر ڈالی. وہ خود بھی اس بات پر گویا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. کہنا کیا چاہتی ہے زوبیا؟ زوبیا نے مسکرا کر جہازیب کو بلایا. جہازیب کا رشتہ سمرا سے ہو جائے تو سمجھا ہمارا رشتہ بھی پکا ہو جائے گا. بس میری یہی شرط ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اب کی بار شاہمیر بھی چونک اٹھا، اور یہ بات شاید سمرا نے آپ کو نہیں بتائی، لیکن سمرا جہازیب کو پسند کرتی ہے اور جہازیب بھی. دونوں نے اپنی محبت چھپا کے رکھی ہوئی تھی. اب جب ایک دوسرے سے رشتہ پکا ہو ہی رہا ہے تو دوسری طرف سے بھی پکا سمجھا جانا چاہیے. زوبیا مضبوط لہجے میں ان دونوں کو سمجھانے لگی تو سردار اسلم بمشکل مسکرائے. کیوں نہیں، اس سے ہمارا خاندان قریب آ جائے گا. مجھے اور کیا چاہیے؟ میں جہازیب کو اپنے داماد کے طور پر قبول کرتا ہوں اور زوبیا کو اپنے بہو کے طور پر. فرید خان تو اپنی بدلتی ہوئی قسمت پر حیران تھے اور زوبیا نے بے ساختہ شکر ادا کیا تھا. سمرا بے چینی سے حویلی کے سین میں یہاں سے وہاں دوڑتی ٹہلتی ان کا انتظار کر رہی تھی. شامر خان اندر داخل مسکرا کر سمرا کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں موجود مٹھائی کے ڈبے سے مٹھائی نکال کر اس کے منہ میں ٹھوس دی. مبارک ہو تمہیں سمرا. اسے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا. مبارک تو آپ کو ہو، پر آپ مجھے کیوں مبارک دے رہے ہیں؟ یہ سن کر اس نے سمرا کا کان کھینچا، دل لگا لیا اور بتایا بھی. یہ تو شکر ہے زوبیا کا کہ اس نے یہ راز کھول دیا. سمرا کا دل دھڑک کر سکر گیا. کیا مطلب ہے؟ اسے اپنے بھائی سے پوچھا. مطلب یہ کہ میرے اور زوبیا کے نکاح کے ساتھ تمہارا اور جہازیب کا نکاح بھی ہے سمرا. سمرا اپنی جگہ تھم سے گئی. یہ انگوٹھی پہن رکھی ہے میں نے. اسے اپنی انگوٹھی اس کے سامنے لہرائی. بے معنی ہے، اتار کر پھینک دو. بابا جان کا یہی حکم ہے. ہمارے پاپا جان بدل گیا ہے سمرا. انہوں نے ہماری خوشیوں کو اہمیت دینا شروع کر دیا ہے. وہ اسے لے کر گول گول گھوم کر ہنس رہا تھا اور حویلی کی سیڑھیوں پر کھڑے سردار اسلم نے اپنے دونوں بچوں کی آنکھوں سے جھلکتی خوشی دیکھ کر اپنے دل میں سلگتی ہوئی آگ کو دبا کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی تھی. 2 دن بعد حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا. ہر طرف بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. گلاب اور موتی سے سجاوٹ کی گئی تھی. جلدی چلو شامیر بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے. نکاح خواہ بھی پہنچ گئے ہیں، ہمیں بارات لے کر جانا ہے. سردار اسلم سفید شلوار قمیض میں ملبوس حویلی کے بیرونی دروازے کے پاس کھڑے سمرا اور شامیر کو آواز دے رہے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نیچے اتر آئے تو سردار اسلم ایک پل کے لیے پگھل سے گئے. سمرا بہت پیاری لگ رہی تھی اور سردار اسلم شامیر نے سفید شلوار قمیض پر بلیک ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی. وہ اپنی مردانہ وجاہٹ کے ساتھ بھرپور انداز میں مسکرا کر اپنے والد کو دیکھ کر آگے بڑھا تھا اور پھر ان سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر زوبیا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے. زوبیا بے چینی سے شاہمیر کا انتظار کر رہی تھی. یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے خود سے سوال کیا اور تب اس پر انکشاف ہوا کہ یہ محبت تو قدرتی طور پر نکاح کی وہ طاقت ہے جس کے دل میں اتاری جانے لگی ہے. تھوڑی دیر میں شور مچ اٹھا تھا کہ بارات آ گئی اور پھر سردار شاہمیر اپنے پورے کروفر کے ساتھ چلتا اس کے برابر میں بیٹھ گیا. پیاری لگ رہی ہو ڈپٹی کمشنر زوبیا فرید خان. اس نے زوبیا کے کان میں جھک کر کہا تو بے ساختہ مسکرائی تھی. سنہری کاندار جوڑے میں سرخ دوپٹہ اوڑھے وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی. شامیر نے پورے دل سے ان 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنے نکاح میں سے لے لیا تھا. زوبیا بھی آج پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی اور پھر شامیر کا ہاتھ تھامے اس کی ہمراہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں 2 دن رہنے کے بعد اسے شہر واپس لوٹ جانا تھا. یہی سب طے ہوا تھا. گاڑی میں شامیر نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا تھا. شامیر کیا کر رہے، کوئی دیکھ لے گا. وہ مسکرائی تھی. دیکھتا ہے تو دیکھ لے، تو میری بیوی ہو. یقین لیا تھا کہ میری ہو چکی ہو. یہ سنتے ہی زوبیا کا سر جھک گیا. تبھی زوبیا کا فون رنگ دینے لگا. ہیلو جی، کانسٹیبل شہزاد. تم گھبراؤ مت، ابھی پورے 10 کے 10 اسکول سے تجاوز ہٹائے گئے. یہ لو ان کے سردار شاہمیر سے بات کرو. یہ کہہ کر اس نے فون شاہمیر کو دیا تو سمجھ چکا تھا. نور الدین، تم سے کہا ہے نا کہ ساری جو باقی 10 اسکول رہ گئے ان کی سیکیورٹی ہٹا دو. میڈم جو کہتی ہے انہیں مانو، کیونکہ اب وہ میری زوجہ بن چکی اور ہمیں کسی اسکول کو خالی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. نہم میں کسی قسم کی بدمزگی مجھے نہیں چاہیے. شامیر نے روب دار انداز میں کہہ کر فون کو زوبیا کی طرف بڑھایا تو مسکراتے ہوئے نگاہیں اس پر جمائے غور سے اسے دیکھ رہی تھی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟
اس نے پوچھا، دیکھ رہی ہوں کہ قسمت کبھی اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ مہربان نہیں، بلکہ قسمت ہی بدل گئی ہے۔ اسے زوبیا کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی تو وہ آنکھیں موند کر حویلی کی طرف سفر کرنے لگے۔ گاڑی بھی تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ شامر کا موبائل بج اٹھا۔ ان کے رومانوی لمحوں میں خلل دینے لگا۔ کیا مصیبت ہے یار، شادی والے دن بھی لوگ سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ یہ کہتے اس نے فون کان سے لگایا تو اگلے ہی پل وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا باوا جان کو ہارٹ اٹیک آئے؟ اس نے فوراً سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی گاڑی نہیں تھی۔ مجھے لگا باوا پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً سے فون بند کیا اور زوبیا کی طرف دیکھا۔ باوا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں شہر کے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے زوبیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا۔ آج کی رات ہماری رات نہیں ہے، لیکن زندگی تمہارے نام کر چکا ہوں۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم سیدھی حویلی جاؤ، میرا انتظار مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اسے زوبیا کو محبت بھرے انداز میں کہہ کر گاڑی سے باہر قدم رکھے تھے کہ زوبیا نے بے ساختہ سا گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بچاؤ شامر، مجھے ڈر لگ رہا۔ شامر کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ اس نے مڑ کر زوبیا کا ماتھا چوما، پھر اسے الوداع کہہ کر باہر نکلا۔ زوبیا نے اپنے بے چین دل کو سینے میں ہاتھ رکھ کر مسلنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بڑھتی دھڑکنیں نہ جانے کسی انہونی کا اشارہ کر رہی تھی۔ ڈرائیور تیزی سے گاڑی بگانے لگا۔ زوبیا کا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی سیکیورٹی نہ کر کے سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے صورتحال کو دیکھتے اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کیا۔ ڈرائیور کی تیز رفتار گاڑی زوبیا کے دل کو دہلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حویلی پہنچی تو اس کے استقبال کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے خود سے دروازہ کھول کر باہر اترنے کی کوشش کی۔ خوش آمدید میری بہو۔ سردار اسلم وہاں صحیح سلامت کھڑے تھے اور زوبیا کے ہوش اڑا گئے تھے۔ اسے پٹی پٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ بابا جان آپ یہاں؟ اب تو ہو سکتا ہے۔ وہ وہاں کھڑی رہ گئی جب بابا جان نے اپنے برابر میں کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا۔ ختم کرو اس ڈپٹی کمشنر کو، جس نے میری گاؤں کی بنیادوں کو پھیلا کر رکھ دیا۔ سردار اسلم کے منہ سے نکلنے والے اس جملے نے زوبیا کے دل کو چیر کے رکھ دیا اور خبر چلانا کہ حویلی میں لگنے والی آگ نئی نویلی دلہن کو جلا کر رکھ کر گئی ہے۔ وہ صفاقی سے مسکرائے تھے۔ تو یہ آپ کی سازش تھی؟ آپ کا بیٹا بھی اس میں ملا ہوا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سردار اسلم مسکرائے۔ بالکل، آخر خواہش کا اظہار کرو۔ زوبیا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ گولی چلائیں، میں شہید ہونا چاہتی ہوں۔ باطل قوتوں سے ٹکرانا شہادت ہی تو ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی آنکھوں میں بہادری دیکھ کر سردار اسلم اپنی جگہ ہل کر رہ گئے تھے۔ گولی چلاؤ، وہ چلائے۔ شامر جو نور الدین کے ساتھ اپنی گاڑی میں شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، ایک پل کے لیے اسے احساس ہوا کہ وہ اپنا فون تو گاڑی میں بھول گیا۔ اس نے دوبارہ سے حویلی کا رخ کیا۔ فون ضروری تھا ورنہ کسی سے رابطہ نہ ہو پاتا۔ 15 منٹ کی تیز ڈرائیونگ کے دوران وہ حویلی پہنچا تو سامنے کا منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ بابا، وہ لپک کر آگے بڑھا۔ اس نے سردار کی چلائی ہوئی آواز سن لی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً سے زوبیا کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کیا۔ شامر، تم ہٹ جاؤ۔ انہوں نے اسے اشارہ کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اتنا بڑا کھیل رچایا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسے زوبیا کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلائیے۔ آج آپ کی خوشیوں کی راہ میری لاش سے ہو کر گزرے گی۔ ختم کرنا چاہتے ہیں نا زوبیا کو، تو اس سے پہلے آپ کو مجھے ختم کرنا پڑے گا۔ سردار سنگھ نے گہری سانس بھر کر گارڈ کو دیکھا۔ گولی چلا دو ان دونوں پر۔ زوبیا نے بے یقینی سے سردار کی طرف دیکھا، جن کا خون ہی سفید ہو گیا تھا۔ اقتدار اور طاقت کے لالچ نے ان کے اندر سے اپنوں اور پرایوں کا فرق ہی مٹا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شامر کچھ کہتا، گارڈ کی بندوق سے نکل کر گولی شامر کے سینے کو چیر گئی۔ تبھی پولیس وین کی آواز سنائی دی اور بہت سے آفیسرز اندر داخل ہوئے۔ گارڈ کے پاؤں میں گولی لگی تو اس کا نشانہ چھپ گیا اور زوبیا بچ گئی۔ شامر، زوبیا نے چلا کر شامر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کے سینے سے بل بل کے خون بہتا چلا گیا۔ ہیلپ پلیز، وزاروں کی تار رو رہی تھی کہ یہ اہلکار آگے بڑھا۔ انہوں نے اپنی میڈم کے اشارے پر شامر سردار کو گاڑی میں ڈالا۔ گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ پولیس نے اقتدار میں قتل کے جرم میں سردار اسلم خان کو گرفتار کر لیا تھا۔ زوبیا نے شامر کا ٹھنڈا برف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بے تحاشا آنسو بہائے تھے۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ٹہل کر تھک چکی تھی۔ لوگ اسے حیرانی سے جھک جھک کر دیکھ رہے تھے۔
दुल्हन के लिबास में वो शिकस्त खोर्दगी के आलम में यहाँ से वहां टहल कर सरदार शामिर की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। समरा और जहांजीब भी पहुंच चुके थे। सुबह की रोशनी फैल गई थी और डॉक्टर ने कोई उम्मीद अफजा खबर नहीं सुनाई थी। शामिर साहब इस वक्त बेहोश है और अगले 24 घंटे अहम है। समरा ने रोते हुए गले से लगा लिया था। बाबा, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। गुनहगार को सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। रो रो कर उसे जोबिया को तसल्ली दी थी, लेकिन जोबिया ने घर जाने का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। वो वहीं शामिर के कमरे के बाहर बैठी रही। 3 दिन गुजर गए थे। शामिर को होश नहीं आया था। सब हिम्मत हार गए थे। वेंटिलेटर हटाने का कह रहे थे, लेकिन जोबिया वहीं बैठी उसकी जिंदगी की दुआएं मांगने लगी थी। थकी ना थी। तुम सब चले गए। तुम सब लोगों की कोई बात नहीं सुननी मुझे। शामिर को होश आएगा और जरूर आएगा। वो रो रो कर खुद को हलकान कर गई थी। और समरा जाजिब को जाने क्या कह दिया था कि तीसरे दिन रात के आखिरी बार डॉक्टर ने पुकारा, आपके पेशेंट को होश आ गया। वो बार बार आपका नाम ही पुकार रहा है। उस वक्त जब वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, डॉक्टर ने उसके हाथ में उम्मीद का रोशन दिया थमाया। वो फौरन से दौड़ कर कमरे में गई तो शामिर आंखें खोले दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। उसे अपने सामने पाकर शामिर की आंखें भीग गई। तुम ठीक हो? वो खुद बिस्तर पर था और उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। जोबिया वहीं उसके हाथों को थाम कर इजारों की तरह रो पड़ी। मैं ठीक हूँ सरदार साहब, लेकिन आपने मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो हिचकियों के दरमियान बोली तो शामिर ने उसे अपने कपकपाते हुए हाथों को आगे बढ़ाया। उसकी आंखों से आंसू साफ किए। जोबिया, मैं कभी भी बाबा के नजरियात का हामी नहीं हूँ। बाबा ने जो तुमसे किया, मैं उसमें कभी शामिल न रहा। मुझे गलत मत समझना। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। जोबिया ने चिल्ला चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाया था। फिर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देकर फिर से गहरी नींद सुला दिया था। तो जोबिया वही उसके सीने पर सर रखकर बुरी तरह रो पड़ी थी। कब ये आजमाइश खत्म होगी? उस वक्त वो डिप्टी कमिश्नर नेवल की एक बीवी बनकर सोच रही थी, जैसे उसके सरदार ने अपनी जान पर खेल कर बचाया था। जल्दी लौट आओ शामिर, तुम्हारी जोबिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो वहीं कुर्सी पर सर टिकाए दोबारा से उसके होश में आने का इंतजार करने लगी थी। 3 महीने बाद जोबिया अपने ऑफिस की मेज पर बड़ी फाइलें समेट रही थी कि अचानक उसकी कलाई पर मजबूत मगर बेहद नरम गिरफ्त महसूस हुई। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। सरदार शामिर खान उसके पीछे खड़ा था। आंखों में वही जिद, वही मोहब्बत और थोड़ी सी शरारत भी थी। घर चलो, आज के लिए काम खत्म हुआ बस। सोबिया ने मस्तूरी खफकी से उसे देखा। क्यों? अभी बहुत सा काम है। शामिर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले इतना करीब आ गया, सोबिया को सांस रोकनी पड़ी। क्योंकि उसने आहिस्ता से सोबिया का दुपट्टा कंधे पर से ठीक किया। बीवी साहबा, आज मैंने फैसला किया कि आप सिर्फ मेरी रहेंगी। काम कल भी हो जाएंगे, मगर ये वक्त, ये लम्हा आज का है। सोबिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। शामिर, सब लोग यहाँ क्या सोचेंगे? जानता हूँ। शामिर ने उसके बालों की लट कान के पीछे की। इसीलिए कह रहा हूँ कि चलो घर चलते हैं अभी। सोबिया ने हैरानी से पूछा, जी अभी? इसी वक्त? उसे शरारत से आंखें सुखेड़ी। और अगर तुमने इनकार किया ना, तो मैं ऑफिस में सबके सामने तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। जोबिया के गाल सुर्ख हो गए। आप ना बिल्कुल बाज नहीं आते। तुम्हारा शौहर हूँ, बाज क्यों? ये कहकर उसने आहिस्ता से जोबिया का हाथ पकड़ा और अपने लबों से लगाकर उसके गालों को चूमा। वो बेतहाशा हंसी थी और फिर वो दोनों ऑफिस से निकलते ऐसे लग रहे थे जैसे मजनू को उसकी लैला मिल गई हो। और वो दोनों एक दूसरे में मगन अपना खूबसूरत एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए हाथों में हाथ डाले मोहब्बत की दास्तान को रंगीन और अमर करने बढ़ चुके थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। शामी ने गाड़ी का दरवाजा खुद खोला था। बैठो। जोबिया मुस्कुराई। इतनी खिदमत? बीवी हो तुम, और बीवी की खिदमत करना सरदारों का असूल होता है। वो मुस्कुराती हुई बैठ गई। शामिर ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ आकर खुद भी बैठ गया। गाड़ी में एक पल को खामोशी छा गई, वो खामोशी जिसमें सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई देती है। शामिर ने गाड़ी स्टार्ट की, मगर गाड़ी चलाने के बजाय जोबिया की तरफ मुड़ गया। एक बात कहूं? जोबिया ने उसकी तरफ देखा। जी? वो थोड़ा सा झुका और उसके माथे पर अपने दहकते हुए लब रख दिए। ऐसी बीवी हो तो बंदा हर रोज काम छोड़कर तुम्हें घर ले जाए। जोबिया के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। चले, फिर आज आप जीत गए। शामिर ने उसका हाथ थाम कर दबाया और अपने सीने पर रखा था। गाड़ी आहिस्ता से आगे बढ़ी और दोनों के चेहरे पर एक सुकून बड़ी मुस्कुराहट थी।